हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। वेलकम टू सुनो कहानी में खुश आमदीद। मैं हूँ शावेज मलिक। मंटो शॉर्ट स्टोरी सीरीज का सिलसिला जारी है और आज का अफसाना है गुरमुख सिंह की वसीयत। पहले छुरा भोंकने की इक्का दुक्का वारदात होती थी। अब दोनों फिरकों में बाकायदा लड़ाई की खबरें आने लगी थी, जिनमें चाकू छुरों के अलावा कृपानें, तलवारें और बंदूकें आम इस्तेमाल की जाती थी। कभी कभी देसी साख्त के बम फटने की इत्तला भी मिलती थी। अमृतसर में करीब करीब हर एक का ये ख्याल था कि ये फिरका वाराना फसादात देर तक जारी नहीं रहेंगे। जोश है जो ही ठंडा हुआ, फिजा फिर अपनी असली हालत पर आ जाएगी। इसने पहले ऐसे कई फसाद अमृतसर में हो चुके थे। इससे पहले ऐसे कई फसाद अमृतसर में हो चुके थे जो देर पा नहीं थे। 10-15 दिन तक मार कुटाई का हंगामा रहता था, फिर खुद ब खुद फरो हो जाता था। चुनाचा पुराने तजर्बे की बिना पर लोगों का यही ख्याल था कि आग थोड़ी देर के बाद अपना जोर ख़त्म करके ठंडी हो जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। बल्बों का जोर दिन ब दिन बढ़ता ही गया। हिंदुओं के मोहल्ले में जो मुसलमान रहते थे भागने लगे। इसी तरह वो हिंदू जो मुसलमान के मोहल्ले में थे अपना घर बार छोड़ के महफूज मुकामों का रुख करने लगे। मगर ये इंतज़ाम सब के नज़दीक आर्जी था। उस वक्त के लिए जब फिज़ा फसादात के तकद्दुर से पाक हो जाने वाली थी। मियाँ अब्दुल हई रिटायर्ड सब जज को तो 100% यकीन था कि सूरत हाल बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएगी। यही वजह वो ज़्यादा परेशान नहीं थे। उनका एक लड़का 11 बरस का, एक लड़की थी 17 बरस की। एक पुराना मुलाजम था जिसकी उम्र 70 के लगभग थी। मुख्तसर सा ख़ानदान था। जब फसादात शुरू हुए तो मियाँ साहब ने बतौर हिफ्ज़े तकादम काफ़ी राशन घर में जमा कर लिया। इस तरफ से वो बिल्कुल मुतमईन थे कि अगर खुदा न खास्ता हालात कुछ ज़्यादा बिगड़ गए और दुकानें वगैरह बंद होगी तो उन्हें खाने पीने के मामले में तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उनकी जवान लड़की सुगरा बहुत मतरूद थी। उनका घर 3 मंजिला था। दूसरी इमारतों के मुकाबले में काफ़ी ऊंचा। इसकी ममटी से शहर का 3/4 हिस्सा बखूबी नजर आता था। सुगरा अब कई दिनों से देख रही थी कि नज़दीक दूर कहीं न कहीं आग लगी होती है। शुरू में तो फायर ब्रिगेड की टन सुनाई देती, पर अब वो बंद हो गई थी, इसलिए कि जगह जगह आग भड़कने लगी थी। रात के वो अब कुछ और ही समा होता। खूब अंधेरे में आग के बड़े बड़े शोले उठते, जैसे देव हों जो अपने मुंह से आग के फवारे छोड़ रहे हों। फिर अजीब अजीब सी आवाज़ें आती जो हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारों के साथ मिलकर बहुत वहशतनाक बन जाती। सुगरा बाप से अपने खौफ और राज का जिक्र नहीं करती थी, इसलिए वो एक बार घर में कह चुके थे कि डरने की कोई वजह नहीं, सब ठीक ठाक हो जाएगा। मियाँ साहब की बातें अक्सर दुरुस्त हुआ करती थीं। सुगरा को इससे एक गो ना इत्मीनान था, मगर जब बिजली का सिलसिला मुनक़ता हो गया और साथ ही नलों में पानी आना बंद हो गया तो इसने मियाँ साहब से अपनी तशवीश का इज़हार किया और डरते डरते राय दी कि चंद रोज़ के लिए शरीफपुर उठ जाएं, जहाँ अड़ोस पड़ोस के सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। मियाँ साहब ने अपना फ़ैसला ना बदला और कहा, बेकार घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मगर हालात बहुत जल्द ठीक ना हुए और दिन ब दिन बिगड़ते गए। वो मोहल्ला जिसमें मियाँ अब्दुल हई का मकान था मुसलमानों से खाली हो गया और खुदा का करना ऐसा हुआ कि मियाँ साहब पर एक रोज़ अचानक फालज गिरा, जिसके बाद वो साबे फराश हो गए। उनका लड़का बशारत भी, जो पहले अकेले घर में ऊपर नीचे तरह
طرح کے کھیلوں میں مصروف رہتا تھا، اب باپ کی چارپائی کے ساتھ لا کر بیٹھ گیا اور حالات کی نزاکت سمجھنے لگا۔ وہ بازار جو ان کے مکان کے ساتھ ملحق تھا سنسان پڑا تھا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی ڈسپنسری مدت سے بند پڑی تھی۔ اس سے کچھ دور ہٹ کر ڈاکٹر گوروند تعمیل تھے۔ سغرا نے شینشین سے دیکھا تھا کہ ان کی دکان میں بھی تالے پڑے ہیں۔ میاں صاحب کی حالت بہت مخدوش تھی۔ سغرا اس قدر پریشان تھی کہ اس کے ہوش و حواس بالکل جواب دے گئے تھے۔ بشارت کو الگ لے جا کر اس نے کہا، خدا کے لیے تم ہی کچھ کرو۔ میں جانتی ہوں باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں، مگر تم جاؤ کسی کو بلا لاؤ، ابا جی کی حالت بہت خطرناک ہے۔ بشارت گیا مگر فوراً ہی واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ چوک میں اس نے ایک لاش دیکھی تھی، خون سے تر بتر، اور پاس بہت سی آدمی ٹھاٹھے باندھے ایک دکان لوٹ رہے تھے۔ سغرا نے اپنے خوفزدہ بھائی کو سینے کے ساتھ لگایا اور صبر و شکر کر کے بیٹھ گئی، مگر اس نے اپنے باپ کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ میاں صاحب کے جسم کا دائیں حصہ بالکل سن ہو گیا تھا، جیسے اس میں جان ہی نہیں۔ گواہی میں بھی فرق پڑ گیا تھا اور وہ زیادہ تر اشاروں سے باتیں کرتے تھے، جس کا یہ مطلب تھا کہ سغرا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا۔ روزے ختم ہونے والے تھے، صرف 2 رہ گئے تھے۔ میاں صاحب کا خیال تھا کہ عید سے پہلے فضا بالکل صاف ہو جائے گی، مگر اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید ہی عید کے روز قیامت ہو، کیونکہ ممٹی پر سے اب شہر کے قریب ہر حصے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیتے تھے۔ رات کو بم پھٹنے کی ایسی ہولناک آوازیں آتی کہ سغرا اور بشارت ایک لہجے کے لیے بھی سو نہیں سکتے تھے۔ سغرا کو تو یوں بھی باپ کی تیمارداری کے لیے جاگنا پڑتا تھا، مگر اب یہ دھماکے ایسے معلوم ہوتے تھے کہ اس کے دماغ کے اندر ہو رہے ہیں۔ کبھی وہ اپنے مفلوج باپ کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنی وحشت زدہ بھائی کی طرف۔ 70 برس کا بوڑھا ملازم اکبر تھا، جس کا وجود ہونے نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ سارا دن اور ساری رات اپنی کوٹھڑی میں کھانستا کھنکارتا اور بلغم نکالتا رہتا۔ ایک روز تنگ آ کر سغرا اس پر برس پڑی کہ تم کس مرض کی دوا ہو، دیکھتے نہیں میاں صاحب کی کیا حالت ہے، اصل میں تم پرلے درجے کے نمک حرام ہو، اب خدمت کا موقع آیا ہے تو دمے کا بہانہ کر کے یہاں پڑے رہتے ہو۔ وہ بھی خادم تھے جو آقا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے۔ سغرا اپنا جی ہلکا کر کے چلی گئی۔ بعد میں اس کو افسوس ہوا کہ ناحق اس غریب کو اتنی لعنت ملامت کی۔ رات کا کھانا تھال میں لگا کر اس کوٹھڑی میں گئی تو دیکھا خالی ہے۔ بشارت نے گھر میں ادھر ادھر تلاشیا مگر وہ نہ ملا۔ باہر کے دروازے کی کنڈی کھلی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میاں صاحب کے لیے کچھ کرنے گیا ہے۔ سغرا نے بہت دعائیں مانگی کہ خدا اسے کامیاب کرے، لیکن 2 دن گزر گئے اور وہ نہ آیا۔ شام کا وقت تھا۔ ایسی کئی شامیں سغرا اور بشارت دیکھ چکے تھے جب عید کی آمد کے ہنگامے برپا رہتے تھے، جب آسمان پر چاند دیکھنے کے لیے ان کی نظریں جمی رہتی تھیں۔ دوسرے روز عید تھی، صرف چاند کو اس کا اعلان کرنا تھا۔ دونوں اس اعلان کے لیے کتنے بےتاب ہوا کرتے تھے۔ آسمان پر چاند والی جگہ پر اگر بادل کا کوئی ہٹیلا ٹکڑا جم جاتا تو کتنی کوفت ہوتی تھی انہیں، مگر اب چاروں طرف دھوئیں کے بادل تھے۔ سغرا اور بشارت دونوں ممٹی پر چڑھے اور دور کہیں کہیں کوٹھوں پر لوگوں کے سائے دھبوں کی صورت میں دکھائی دیتے، مگر معلوم نہیں یہ چاند دیکھ رہے تھے یا جگہ جگہ سلگتی اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ چاند بھی کچھ ایسا ڈھیر تھا کہ دھوئیں کی چادر میں بھی نظر آ گیا۔ سغرا نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، خدا اپنا فضل کرے اور اس کے باپ کو تندرستی عطا فرمائے۔ بشارت دل ہی دل میں کوفت محسوس کر رہا تھا کہ گڑبڑ کے باعث کچی بلی عید غارت ہو گئی۔ دن ابھی پوری طرح ڈھلا نہیں تھا، یعنی شام کی سیاہی ابھی گہری نہیں ہوئی تھی۔ میاں صاحب کی چارپائی کا چھڑکاؤ کیے ہوئے سین میں بچھی تھی، وہ اس پر بے حس و حرکت لیٹے تھے اور ادور آسمان پر نگاہیں جمائے جانے کیا سوچ رہے تھے۔ عید کا چاند دیکھ کر جب سغرا نے پاس آ کر انہیں سلام کیا تو انہوں نے اشارے سے جواب دیا۔
سغرا نے سر جھکایا تو انہوں نے وہ بازو جو ٹھیک تھا اٹھایا اور اس پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ سغرا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تو میاں صاحب کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں، مگر انہوں نے تسلی دینے کی خاطر بمشکل اپنی نیم مفلوج زبان سے یہ لفظ نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ عین اسی وقت بارے دروازے پر دستک ہوئی۔ سغرا کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ اس نے بشارت کی طرف دیکھا جس کا چہرہ کاغذ کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، میاں صاحب سغرا سے مخاطب ہوئے، دیکھو کون ہے؟ سغرا نے سوچا شاید بوڑھا اکبر ہو، اسی خیال سے اس کی آنکھیں تمتما اٹھیں۔ بشارت کا بازو پکڑ اس نے کہا، جاؤ دیکھو شاید اکبر آیا ہے۔ یہ سن کر میاں صاحب نے نفی میں یوں سر ہلایا جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ اکبر نہیں ہے۔ سغرا نے کہا تو اور کون ہو سکتا ہے ابا جی؟ میاں عبدالحی نے اپنی قوت گوئی پر زور دے کر کچھ کہنے کی کوشش کی کہ بشارت آ گیا۔ وہ سخت خوف زدہ تھا، ایک سانس اوپر اور ایک نیچے۔ سغرا کو میاں صاحب کی چارپائی سے ایک طرف ہٹا کر اس نے ہولے سے کہا، ایک سکھ ہے۔ سغرا کی چیخ نکل گئی، سکھ؟ کیا کہتا ہے؟ بشارت نے جواب دیا، کہتا ہے دروازہ کھولو۔ سغرا نے کانپتے ہوئے بشارت کو کھینچ کر اپنے ساتھ چمٹا لی اور باپ کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور باپ کی طرف ویران نظروں سے دیکھنے لگی۔ میاں عبدالحی کے پتلے پتلے بے جان ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پیدا ہوئی، جاؤ گورمکھ سنگھ ہے۔ بشارت نے نفی میں سر ہلایا، کوئی اور ہے؟ میاں صاحب نے فیصلہ کش انداز میں کہا، جاؤ سغرا وہی ہے۔ سغرا اٹھی، وہ گورمکھ سنگھ کو جانتی تھی، پینشن لینے سے کچھ دیر پہلے اس کے باپ نے اس نام کے ایک سکھ کا کوئی کام کیا تھا۔ سغرا کو اچھی طرح یاد نہیں تھا، شاید اس کو ایک جھوٹے مقدمے سے نجات دلائی تھی۔ وہ جب سے ہر چھوٹی عید سے ایک دن پہلے رومالی سوئیوں کا ایک تھیلا لے کر آیا کرتا تھا۔ اس کے باپ نے کئی مرتبہ اس سے کہا تھا، سردار جی آپ یہ تکلیف نہ کیا کریں، مگر وہ ہاتھ جوڑ کر جواب دیا کرتا تھا، میاں صاحب واحد گرو جی کی کرپا سے آپ کے پاس سب کچھ ہے، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں جناب کی خدمت میں ہر سال لے کر آتا ہوں۔ مجھ پر جو آپ نے احسان کیا تھا اس کا بدلہ تو میری 100 پشت بھی نہیں چکا سکتی، خدا آپ کو خوش رکھے۔ سردار گورمکھ سنگھ کو ہر سال عید سے ایک روز پہلے سوئیوں کا تھیلا لاتے اتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ سغرا کو حیرت ہوئی۔ اس نے دستک سن کر یہ کیوں خیال نہ کیا کہ وہی ہوگا، مگر بشارت بھی تو اس کو سینکڑوں مرتبہ دیکھ چکا تھا، پھر اس نے کیوں کہا کہ کوئی اور ہے؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتی سغرا ڈیوڑی تک پہنچی۔ دروازہ کھولے یا اندر ہی سے پوچھے، اس کے متعلق وہ بھی فیصلہ کر رہی تھی کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ سغرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، بمشکل تمام اس نے حلق سے آواز نکالی، کون ہے؟ بشارت پاس کھڑا تھا، اس نے دروازے کی ایک درز کی طرف اشارہ کیا اور سغرا سے کہا، اس میں سے دیکھو۔ سغرا نے درز میں سے دیکھا، گورمکھ سنگھ نہیں تھا، وہ تو بہت بوڑھا تھا، لیکن یہ جو باہر تھڑے پہ کھڑا تھا جوان تھا۔ سغرا ابھی درز پر آنکھ جمائے اس کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ سغرا نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کاغذوں کا تھیلا تھا، ویسے ہی جیسے گورمکھ سنگھ لایا کرتا تھا۔ سغرا نے درز سے آنکھ اٹھائی اور ذرا بلند آواز میں دستک دینے والے سے پوچھا، کون ہے آپ؟ باہر سے آواز آئی، جی میں سردار گورمکھ سنگھ کا بیٹا ہوں، سنتوخ۔ سغرا کا خوف بہت حد تک دور ہو گیا، وہ بڑی شائستگی سے اس نے پوچھا، فرمائیے آپ کیسے ہیں؟ باہر سے آواز آئی، جی جج صاحب کہاں ہیں؟ سغرا نے جواب دیا، بیمار ہے۔ سردار سنتوخ سنگھ نے افسوس آمیز لہجے میں کہا، اوہ! پھر اس نے کاغذ کا ایک تھیلا کھڑکھڑایا، جی یہ سوئیاں ہیں، سردار جی کا دیہانت ہو گیا ہے، وہ مر گئے ہیں۔ سغرا نے جلدی سے پوچھا، مر گئے ہیں؟ باہر سے آواز آئی، جی ہاں، 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ دیکھو بیٹا، میں جج صاحب کی خدمت میں پورے 10 برس ہر چھوٹی عید پر سوئیاں لے جاتا رہا ہوں، یہ کام میرے مرنے کے بعد اب تمہیں کرنا ہوگا۔ میں نے انہیں وچن دیا تھا جو میں پورا کروں، لے لیجئے سوئیاں۔ سغرا اس قدر متاثر ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا، سردار گورمکھ سنگھ کے لڑکے نے سوئیوں کا تھیلا
آگے بڑھا دیا۔ جسوگرا نے پکڑا اور کہا، خدا سردار جی کو جنت نصیب کرے۔ گورمکھ سنگھ کا لڑکا کچھ وقفے کے بعد بولا، جج صاحب بیمار ہیں؟ سوگرا نے جواب دیا، جی ہاں۔ کیا بیماری ہے؟ فالج۔ اوہ، سردار جی زندہ ہوتے تو انہیں یہ سن کر بہت دکھ ہوتا۔ مرتے دم تک انہیں جج صاحب کا احسان یاد تھا، کہتے تھے کہ وہ انسان نہیں دیوتا ہیں، اللہ میاں انہیں زندہ رکھے، انہیں میرا سلام۔ یہ کہہ کر وہ تھڑے سے اتر گیا۔ سوگرا سوچتی رہ گئی کہ اسے ٹھہرائے اور کہے کہ جج صاحب کے لیے کسی ڈاکٹر کا بندوبست کریں۔ سردار گورمکھ سنگھ کا لڑکا سنتوخ جج صاحب کے مکان کے تھڑے سے چند گز آگے بڑھا تو 4 ڈھاٹے باندھے ہوئے آدمی اس کے پاس آئے۔ 2 کے پاس جلتی ہوئی مشالیں تھیں اور 2 کے پاس مٹی کے تیل کے کنستر اور دوسری آتش خیز چیزیں۔ ایک نے سنتوخ سے پوچھا، کیوں سردار جی اپنا کام کر آئے؟ سنتوخ نے سر ہلا کر جواب دیا، ہاں کر آیا۔ اس آدمی نے ڈھاٹے کے اندر ہنس کر پوچھا، تو کر دے معاملہ ٹھنڈا جج صاحب کا۔ ہاں جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر سردار گورمکھ سنگھ کا لڑکا چل دیا۔ تو یہ تھی گورمکھ سنگھ کی وصیت۔ Thank you for listening. Subscribe my channel.